कमीशन के बेंच नंबर 2 में हमारा केस था NA47 का। NA47 इस्लामाबाद का ये वो हल्का है जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, जहां ये मुख्तदर सारे इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी शामिल है। जो प्री पोल रिगिंग हमारे साथ हुई उसकी बहुत बड़ी तफसीलात हैं, आपको जाए बगैर उसमें तफसीलात में जाए बगैर, यानी हमारे लोगों को, पोलिंग एजेंट को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, FIR काटी गई, आखिरी रात भी हमारे लोगों के घरों पे छापे मारे गए। ये सारी चीजें हमने फेस की, मगर इलेक्शन डे वाले दिन एक तो सबसे बड़ी एक गलत और बड़ी एक बनाना रिपब्लिक की तरह की, एक नाकाम रियासतों की तरह की हमारी हुकूमत ने हरकत की, जो कि इंतहाई जिसकी शदीद मजम्मत की जाए जितनी की जाए कम है। कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां जिस दिन इलेक्शन हो वहां नेट बंद कर दें और कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दें और टेलीफोन भी बंद कर दें, मगर जैसे तैसे हो के इलेक्शन हो गया। इलेक्शन रिजल्ट दे दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने। मेरे पास भी फॉर्म 45 एक बात बता दूं, आज मैंने समझाया जज साहबान को भी, फॉर्म 45 जो होता है वो रिजल्ट होता है। जो फॉर्म 47 और 48 होता है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, यानी उन फॉर्म रिजल्ट को कंपाइल करके एक स्टेटमेंट बना दी जाती है। तो स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, स्टेटमेंट एक शख्स बनाता है, उसकी बदनीयती भी हो सकती है, उसकी बेईमानी भी हो सकती है। तो लिहाजा जो फॉर्म 45 होता है वो रिजल्ट होता है। और रिजल्ट का क्या मतलब है कि जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं उनके दस्तखत होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं। और मेरे वाले हल्के NA47 में तकरीबन 387 पोलिंग स्टेशन थे, लिहाजा 3000 मुख्तलिफ अशखास ने उस पर साइन किए हुए थे, इंक्लूडिंग जो हमारा अपोनेंट है उसके पोलिंग एजेंट ने भी। और किसी ने राइटिंग में ना ऑब्जेक्शन किया ना इतराज किया कि जनाब ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है, एक वोट का भी इतराज नहीं आया। तो लिहाजा जो उस्मान अशरफ नाम के साहब जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे NA47 के, वो NA47 में जब वो बैठते हैं फॉर्म 47 बनाते वक्त उसको सारे को इग्नोर कर लेते हैं। रात को जब मैं जाता हूं तो वो बाहर एक स्क्रीन लगी होती है, सारे मीडिया को पता है, जो इसकी हमने वीडियो भी बनाई। जो मेरा वोट था हमारे पास फॉर्म 45 के मुताबिक वो उसके खाते में डाल रहे हैं, उसका वोट हमारे खाते में डाल रहे हैं। मैं अंदर चला गया, उनको बताया कि जनाब ये आप नहीं कर सकते। मैंने उनको 2 सवाल किए थे, आज भी आएगा तो मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन वो भाग गया, नहीं आया। मैंने उनको कहा हम की चाय की होस्ट, जहाँ पे हम बहुत ही कूल पाकिस्तानियों की कहानियां आपके सामने कि आप अगर अनइंटेंशनल कर रहे हो, गलती से कर रहे हो तो दुरुस्त कर लो, अगर इंटेंशनल कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं चला जाता हूं। उन्होंने तकरीबन मशकूक अंदाज में मुझे बहरहाल निकाल दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वरना आप निकल जाएं, वरना हम आपको पुलिस के जरिए बाहर फेंक देंगे। ये अलग बात है कि फिर वो खुद ही, मैंने कहा ठीक है आप FIR काटे, मेरा ये हक है प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन में बैठना, मुझे नहीं बैठने दिया। उन्हें दरवाजे बंद कर लिए, मुझे बाहर निकाल दिया, मैं बाहर आ गया। मैं तकरीबन 6:41 पे रिटर्निंग अफसर को मैं एप्लीकेशन देता हूं कि जनाब आप जो कुछ ये कर रहे हैं, आपने कहा बाहर आ जाएगा, रिजल्ट आपने मेरा रोक दिया, स्क्रीन आप उठा के ले गए हैं बजाय स्क्रीन पे शो करने के। तो मैं आपको दरखास्त दे रहा हूं कि आप ये बदनीयती ना करें, रिजल्ट में टेम्परिंग ना करें, आपकी बेईमानी पहले ही साबित हो चुकी है, ये आप ना करें। मैं राइटिंग में एप्लीकेशन देता हूं। उसी की एप्लीकेशन मैं यहां इलेक्शन कमीशन को देता हूं, क्योंकि आपको पता है उन दिनों 24 आवर्स सर्विस इनकी बहाल थी। इन्होंने फौरन उसको लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी मरतबा मैंने लेटर लिखा इनको, कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी मरतबा मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो DC होता है, जो आजकल मशहूर जमाना DC हैं, जिनका काम सिवाय शायद करप्शन के और PTI के खिलाफ 3 MPO ऑर्डर करने के और कोई काम नहीं था, मैंने उनको एप्लीकेशन दी। वो आपको पता है कोई जवाब भी नहीं देते, ना वो रिसीव करते हैं प्रॉपर। उसकी कॉपी मैंने यहां दी, इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, उनको कहा जी आप जवाब दें, मगर दिन के 1 बजे उन्होंने रिजल्ट दे दिया। फिर फॉर्म 47 2 बनाए हुए हैं, एक 9 को एक 10 को, और दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों में वोट मुख्तलिफ है। हर कैंडिडेट के 34 कैंडिडेट हैं, जिसमें सिवाय एक के ये होता है जनाब कंसोलिडेशन के लिए नोटिस आता है फॉर्म 48 बनाने के लिए। मैं यहां 10 को पिटीशन करता हूं, 11 को इलेक्शन कमीशन रोक देता है प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को। हम 11:30 बजे यहां सुबह हम 11:30 बजे वहां चले जाते हैं RO के पास,
ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پون. جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے, باہر لگاتا ہے, اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینڈیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں, طارق فضل سمیت. وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے, ان کو بھی دیتا ہے, ہمیں بھی دیتا ہے. بعد میں کیا کرتا ہے جناب, جب ہم چلے جاتے ہیں تو گھنٹے بعد طارق فضل کو بلاتا ہے, وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاڑیوں پہ ان کے غنڈے طارق فضل کے حملہ کر دیتے ہیں. اس کی ہم نے ایف آئی آر کٹانے کی درخواست دی, لیکن گول مول ایف آئی آر کٹی. ہماری گاڑیوں وکلا کے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے, کیونکہ غنڈہ گردی ان کا مقصد ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں جب آئے تو یہ ریٹرننگ افسر نے کیا کہا, ہاں جی میں نے لکھ کے تو دیا تھا, لیکن چونکہ میرے پاس 2 وکیل آئے تھے, ایک میں اور میرے ساتھ ایک بندہ, انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے, یہ لکھ کے نہیں دو گے تو جناب ہم تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیں گے. میں نے ڈر کے مارے, کیا لکھتے ہیں, میں نے بلیک میل ہو کے ڈر کے مارے میں نے لکھ کے دے دیا, لیکن میں کنسالیڈیشن مکمل کر چکا تھا. میں اس کی درخواست اپلیکیشن دیتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن کو کہ یہ پیچھے ٹیمپرنگ کر رہا ہے طارق فضل اور ریٹرننگ افسر, لہذا ان کے خلاف ایکشن لیں. وہ اس پہ فوری طور پر آرڈر کرتے ہیں. یہ سارے آرڈر میں نے آج الیکشن کمیشن کو دے دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا جج صاحبان کو کہ اگر زیادہ طاقتور جو اصل طاقت والے ہیں وہ اگر ان کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو چاہے ان سے کرا لیں. اور اگر میں ان سے یہ لکھوا سکتا تھا زبردستی 2 بندے, صرف 2 بندوں کا کہا, تو میں ان سے پھر فارم 47 48 بھی لے لیتا, پھر تو مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. پھر ایک سوال میں نے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریٹرننگ افسر سے کوئی کام کرانے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے, یعنی طاقت لے کر آپ چلے جائیں, زور زبردستی کرائیں تو اس سے جو چاہے آپ کرا لیں. تو اگر یہ کریکٹر ہے اس طرح کے ریٹرننگ افسر کا, تو سپریم کورٹ نے اس طرح کے ریٹرننگ افسر کو کہا کہ جناب یہ تو بڑے فرشتے ہیں, ان کے ذریعے ہوگا, ججز کے ذریعے نہیں ہوگا. تو یہ سارا ڈرامہ فراڈ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جو کچھ ہوا ہے سارا فراڈ ہوا ہے, ڈرامہ ہوا ہے, کرپشن ہوئی ہے, یہ سارا غلط ہے. اب ایک بات اور کہی جاتی ہے آج کل, جناب آپ ان سیاسی جماعتوں سے آپ بات کریں حکومت بنانے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکو ہے, جس نے ڈاکہ زنی کی ہے, کیونکہ کچے کے ڈاکو تو آپ کو پتا ہے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا, وہ منہ چھپاتے ہیں, جا کر جنگلوں میں پھرتے ہیں. آج کل جو پکے کے ڈاکو ہیں, جو کٹ پتلی اپنے آپ کو MNA کہتے ہیں, وہ سرعام پھرتے ہیں. نہ صرف سرعام پھرتے ہیں بلکہ اس ڈاکہ زنی جو عوام کے مینڈیٹ, کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے وہ یہ کہتے ہیں پکے کے ڈاکو دماغ ڈالتے ہیں کہ جی ہم تو جیت چکے ہیں. اور ہم جائیں ان ڈاکوؤں کو کہیں ڈاکو بھائی مہربانی کرو ہمیں بھی یہ 2-4 سیٹیں ہمیں دے دو خیرات کے طور پر. میں ان سے سوال کرتا ہوں جو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیوں نہیں کرتے, حکومت کیوں نہیں بناتے, کیا ڈاکوؤں سے بات کرنا, کیا یہ لیجٹیمیسی عوام کے مینڈیٹ پہ جس نے ڈاکہ ڈالا ہو تو ان کو لیجٹیمائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے, یعنی ان کو تسلیم کرنے کا مترادف ہے جو تم نے ڈاکہ ڈالا ہے درست ہے, لہذا ڈاکے کے مال میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم ان ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ ملک کی جو سچویشن ہے بہت بدترین حالات میں ہو چکی ہے, اور وہ بدترین حالات اگلے مہینے کے بعد اس سے مزید بڑھ جائیں گے. IMF سے جب ہمارے مذاکرات ہوئے تھے, عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے, کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے مذاکرات میں یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے, مگر اس کے لیے ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگی, اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی جس کو پبلک سپورٹ ہوگی, وہ آ کے درست فیصلے کرے گی. وہ یہ جو $18 بلین سالانہ, آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے, $18 بلین سالانہ یہ اشرافیہ جس کو بدماشیہ کہیں تو وہ درست ہوگا, وہ مفت برات لے رہا ہے. اگر وہ برات آدھی کر دی جائیں تو آپ کو $5 کا بجلی کا یونٹ پڑے گا جو آج $70 پہ چلا گیا ہے. جو آج آپ کی مہنگائی کی صورتحال ہے یہ اس کو آپ 50% ڈاؤن پہ لے آئیں گے. لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے جس کو پبلک سپورٹ ہو, وہ برات کم کرے گی, وہ بڑے لوگوں کی برات کم کرے گی, کیونکہ غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. انہوں نے کیا کرنا ہے اگلے مہینے, اگر یہ ان ڈاکوؤں کی حکومت آ گئی تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ بجلی کے بل پھر بڑھانے, گیس کے بل پھر بڑھانے, انہوں نے عام آدمی کے اوپر جبر اور ظلم کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی.
اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی. تو لہٰذا اس طرح کے نیگوسیشنز کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ہم سپورٹ کریں گے جو اشرافیہ کی برآمد کم کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے. یہ چونکہ پبلک سپورٹ کے بغیر نہ ان میں کیپیسٹی ہے، نہ ان کی بات کوئی عوام مانے گی، نہ ان میں یہ ایک کمپٹنس ہوگی کہ ایسے وہ فیصلے کر سکے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آج بھی وقت ہے کہ لوگوں کے اوپر جو آگے ظلم اور جبر آنے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ آج ری تھنک کریں اور سوچیں اور جس کا جو حق ہے اس کو مینڈیٹ دیں تاکہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے. یہ لولی لنگڑی حکومتیں جو پی ڈی ایم 1 کی صورت ہم دیکھ چکے ہیں، پی ڈی ایم 1 نے جو ظلم ڈھائے ہیں پی ڈی ایم 2 اس سے 10 گنا زیادہ ظلم ڈھائے گی. تو اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ افراتفری، بد عہدی اور بد دلی اور مایوسی پھیلے اور لوگوں کے اوپر مزید ظلم ہو، ہم وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کرو تاکہ ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ بنے. آج تو پوری دنیا چیخ اٹھی ہے، پوری دنیا، صرف یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، نیشنل میڈیا نے تو اٹھایا ہی اٹھایا اس کو، پوری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں چھینی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اور ہم آپ سے اور ان موجودہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہ دہرائیں اور حق سچ کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو لوگوں کے مسائل حل کرے گی. سر، آپ نے نتائج چیلنج کیے، تمام طور ثبوتوں کے ساتھ آپ آج پیش ہوئے. الیکشن کمیشن کی باڈی لینگویج آپ کے ساتھ کیا تھی، اور اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کا اگلا لائحہ کیا ہوگا؟ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اس لیے کہ فارم 45 جو صرف میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ یہ حافظ خاور اخلاص صاحب ٹی ایل پی کے کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی وہی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کے بتائے ان کے بھی وہی ہیں. ہم نے ان کو جماعت اسلامی کے بتایا ان کے پاس بھی وہی ہے. ہم نے طارق فضل کو کہا تو لے آنا، آپ نے سوال کیا تھا ابھی نکلے گا ان سے پوچھ لینا، آپ اپنے فارم 45 لے آؤ تاکہ کمپیریزن ہو جائے. ہم نے تو اپنا پورا بک بنا کے دے دی ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز ثبوت نہیں ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا. حافظ صاحب حیدرآباد. سر، آج طارق فضل چودھری صاحب سے میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس بلوا لیں، ہم بھی 45 لے آتے ہیں اور وہ بھی لے آئیں گے، سچ جو بھی. میں نے آپ کو دے دیے، سب کے پاس ہے، میں آپ کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں، ان کو کہو آپ کو بھیج دیں. میرے پاس بک کی صورت میں بھی ہے، بائنڈنگ میں بھی ہے، اسکین کاپی بھی ہے، ان کو کہو آ جائیں. ابھی آپ نکلیں گے ان کو کہو آپ کو کاپی بھیج دیں. میں نے سب کو دے دیے ہیں، میرے فیس بک پہ بھی موجود ہے، میرے پیج پہ بھی موجود ہے. میں دوبارہ سب کو آج دوبارہ بھیج دوں گا. ان کو کہیں آپ بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ سچ سامنے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے آج یہاں کھڑا ہوں اور الحمدللہ ہم جس طرح قائد محترم نے کہا تھا حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہ آپ جہاں جس حلقے میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس حلقے میں جو ہے وہ سارے فارم 45 ان کو پیش کر دیں. ہم نے وہ بھی دیے اور آج ہم پوری پروسیڈنگ میں شعیب شاہین صاحب کے ساتھ کورٹ میں گئے. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے ان کے حلقے سمیت جو ہمارے 15-20 حلقے ہیں تحریک لبیک کے، ان پہ بھی انشاءاللہ جو ہے پازیٹیو فیصلہ آئے گا. اور یہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس میں کسی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح ڈاکہ زنی اور اس طرح کہ ہم سارے کینڈیڈیٹ ایک طرف کھڑے ہیں. اس میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو دوسری طرف کھڑا ہو. سارے کینڈیڈیٹ جو ہے گٹھے مل کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فارم 45 چیک کر لیے جائیں، ہمارا رزلٹ دیکھ لیا جائے، اس کے مطابق شعیب شاہین صاحب پہلے نمبر پہ تھے اور اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے جو جن کے کورٹ میں ہم پیش ہوئے تھے انشاءاللہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے اور بہت جلد جو ہے NA 47 کی عوام کو خوشخبری کی نوید سنائی جائے گی. اگر آپ کے خلاف آتا تو وہ قبول کریں گے؟ ہم کیوں کریں گے؟ ہمارے خلاف آیا تو ہم آگے چیلنج کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے سارا ثبوت دے دیا ہے.